मुसलमान का महीना, शैतान के पाबंद सलासल का महीना, जुर्मों खता से तौबा बख्शिश का महीना। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि कराची और इसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। दूसरे इलाकों और शहरों में रहने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करें। मरहबा रमजान का महीना है, कुरान का महीना, मोमिन का महीना है, मुसलमान का महीना, शैतान के पाबंद। नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान और मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर अली आबदी साहब। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि आपका हमारा साथ रहेगा पूरे माह मुबारक, जिसमें हम सब मिलकर समेटेंगे इस माह मुबारक माह रमज़ान की तमाम तर रहमतें, तमाम तर बरकतें, फ़जीलतें और सादतें, और कोशिश करेंगे कि ऐसे तमाम टॉपिक्स, ऐसे तमाम मौज़ूआत को गुफ्तगू में शामिल रखें कि जिनसे हम कुछ सीख सकें, जिन्हें अपना कर हम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवार सकें। आज का टॉपिक, आज के मौजू के हवाले से मैं अज़हर अली आबदी साहब से गुजारिश करूँगी कि वो हमें और हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, आपने जो अपने इंट्रोडक्शन में एक जुमला कहा कि हम ऐसे मौज़ूआत को मुंतखब करते हैं जो हमारी दीन और दुनिया दोनों संवार सकें। आज का मौजू जो हमने मुंतखब किया है, उस पर आपके इस जुमले की तत्बीक या उस जुमले का सही होना, सादिकाना पूरा उतरता है। इस्लाम की तालीमात के इनफरादी तौर पर अपने आप को संवारें, ख़ानदान को संवारें, फिर मुआशरे को संवारें। लेकिन आज का जो टॉपिक है उसके बारे में इस्लामी तालीमात में, अहादीस में, रिवायात में, ख़ुद कुरानी आयात में ये आया, जिसका मफ़हूम यह है कि अगर इसको अदा ना किया तो ना इनफरादी ज़िंदगी सही हो सकेगी, ना इज्तिमाई ज़िंदगी सही हो सकेगी। और एक मैं कौल हज़रत अली अलैहिस्सलाम का पढ़ रहा था कि आज का टॉपिक है, अगर हमने इसको अदा ना किया तो हम पर नाअहल लोग मुसल्लत हो जाएंगे। यानी इसका मतलब है कि मुआशरा बिगड़ जाएगा और हमारी दुआएं कबूल नहीं होंगी, यानी आखिरत ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा अहम मौजू कि जिसको मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ये कहें कि मुआशरा ख़राब हो जाएगा और हमारी दुआएं कबूल नहीं होंगी, तो कितना अहम होगा। वो है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, अच्छाई की तालीम देना और बुरे कामों से रोकना। जिन मुआशरों में ये चीज़ ख़त्म हो जाए, हाँ उसके आगे मराहिल हैं, उसके तरीके हैं, उसके करीने हैं, उसके सलीके हैं, उनको बजा लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी पर गुफ्तगू होगी रोज़ाना की तरह। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नामवर ख़तीब आलिम दीन, और इंशाअल्लाह हस्ब मामूल मौजू को बहुत अच्छी तरह आप मैं कहता हूँ कि खोलेंगे। जनाब मौलाना लियाकत अली अवान साहब मौजूद हैं, मारूफ आलिम दीन, सच टीवी पर, और आप अपने प्रोग्राम में तो बहुत बुलाती हैं इनको, और मारिफ दीनी को बहुत दिलनशी अंदाज में बयान करते हैं। मौलाना सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब, आप भी हमारे मुल्क के नामवर ख़तीब हैं, आलिम दीन। माशाल्लाह। एक और मेहमान भी नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं, नात ख्वां हैं सैयद जुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब। आपको खुशामदीद कहेंगे और साथ ही आपसे गुजारिश हमदे सनाए रब्बे जलील पेश करें। दूसरा कौन है जहाँ तू है, मेरे मौला दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है, दूसरा कौन है जहाँ तू है। लाख पर्दों में तू है बेनकाब,
پردوں میں تو ہے بے پردہ، سو نشانوں میں بے نشان تو ہے، تو کون جانے تجھے کہاں تو ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے۔ محرم راز تو بہت ہیں امیر، محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے، اور کون جانے تجھے کہاں تو ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے۔ رمضان ہے رحمان کی، رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ عابد صاحب ہم گفتگو کی جانب بڑھیں گے۔ جی اور میں مولانا حیدر علوی صاحب سے چاہوں گا کہ ابھی جو ہم نے تمہیدی گفتگو کی تھی امر بالمعروف و نہی از منکر یا نہی عن المنکر، اس کے حوالے سے مضمون کو ذرا کھول دیں کہ اس کا کانسیپٹ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں پروردگار عالم نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو بھی انسانوں میں ظاہر ہوئی ہیں امتیں، اور اس کے لیے فرمایا کہ تمہاری خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو بے شک، اور برائی سے منع کرتے ہو۔ یعنی یہ بندہ مومن جو آج کہتا ہے نا کہ میں ساری امتوں سے بہتر ہوں، جی بھئی بہتر ہو تو سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ قرآن نے خود اس کی وضاحت کی کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اب حدیث یہ تو ایک آیت کے اندر مومنوں کی یا امت مسلمہ کی خصوصیت اللہ نے بیان فرمائی۔ اب نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حکمرانوں کے لیے اور علماء کے لیے اور عام پبلک کے لیے بھی باقاعدہ ایک پورا حکم عطا کیا۔ فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو بھی تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اسے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کی وہ طاقت نہیں رکھتا تو وہ اپنی زبان سے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ فَإِنَّهُ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر وہ اپنی دل میں اسے برا جانے۔ فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اب اس پہ علماء نے باقاعدہ یہ کہا کہ جو جس نے ہاتھ سے روکنا ہے وہ عام پبلک نہیں ہے، ورنہ تو جنگل کا قانون بن جائے گا، ہر شخص ہی سوچے گا کہ میں، یہ حکمرانوں کا کام ہے۔ اور حکمرانوں کے ذمے اسلامی ریاست میں جہاں اب نماز کا حکم دینا، نماز کی قائم کروانا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، نظام زکوٰۃ و صدقات قائم کرنا حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، وہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی اسلامی ریاست کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ جو حکمران ہیں وہ خود بھی عمل بھی کریں اور دوسروں کو بھی حکم دیں۔ لیکن فرمایا کہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، مطلب وہ اگر حکمرانوں کا یا وہ طبقہ کہ جس کو ریاستی اختیارات حاصل ہے وہ نہیں ہے تو فَبِلِسَانِهِ،
پھر نچلا طبقہ آ جاتا ہے علماء کا اور مشائخ کا، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں یا دینی حوالے سے اپنی شناخت رکھتے ہیں، فرمایا کہ وہ اپنی زبان سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کریں۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس کی وہ استطاعت نہیں رکھتے تو، اور عام ان مسلمان ہیں، عام رعایا ہیں، فَبِقَلْبِهِ، کم از کم وہ دل میں برا جانے کہ یہ برائی ہے، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے اگر ایک حدیث بھی تم تک پہنچی ہے، ایک بات بھی تم تک پہنچی ہے، ایک آیت بھی تم تک پہنچی ہے، تو وہ تم آگے پہنچاؤ۔ اس روایت سے امت مسلمہ کا ہر شخص مبلغ نظر آتا ہے، لیکن جب وہ تبلیغ کرے تو کس انداز سے کرے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت اور دانائی کے ساتھ، اور خوبصورت بے شک جناب مولانا لیاقت علی اعوان صاحب، آپ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعریف کیجئے گا، بتائیے گا، کیونکہ عبادات میں اور فرائض میں اس کو جب میں بہت ساری احادیث دیکھتا ہوں اور قرآن پاک کی آیات، تو اولین فرائض میں شامل کیا گیا اسے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسا کہ بہترین انداز میں مولانا حیدر علوی صاحب نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت اپنے مختصر بیان میں واضح کر دی ہے۔ جی، ابھی بھی وقفے سے قبل ہمارے پاس 2 منٹ ہیں، اس میں آپ نے بات مکمل دیکھیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلامی واجبات اور فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے، ایک اہم واجب ہے۔ یہ ایسا فریضہ ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرے واجبات بھی قائم ہوں۔ جی، یہ بڑی اہم بات آپ نے۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر معاشرے میں انجام پائے گا تو اس کے نتیجے میں دوسرے واجبات اور دوسرے نیک کام بھی انجام پائیں گے۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے چشم پوشی کی جائے گی، اسے نظر انداز کیا جائے گا، تو اس کے نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسرے واجبات بھی متاثر ہوں گے، دوسرے نیک کام بھی متاثر ہوں گے، وہ بھی صحیح طریقے سے انجام نہیں پائیں گے۔ اچھا، یہاں ہم ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد آپ یہ جملہ مکمل کیجئے۔ ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ اور عابدی صاحب، بریک سے پہلے سب کی بات رہتی تھی۔ جی، بہت شکریہ عمر سلام، آپ بات مکمل کر رہے تھے اور بڑا ایک عمدہ جملہ کہا تھا جو بہرحال روایات ہی سے لیا ہے مولانا صاحب نے، کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ فریضہ ہے جس کی وجہ سے باقی فریضے قائم و دائم ہیں، چاہے انفرادی ہوں، چاہے خاندانی ہوں، چاہے اجتماعی ہوں۔ فرمائیے۔ جی، میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے، واجبات اور فرائض میں سے اہم فریضہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ بے شک، بے شک۔ اتنا اہم ہے کہ اگر یہ فریضہ ترک کر دیا جائے تو باقی واجبات بھی صحیح طریقے سے معاشرے میں کبھی انجام نہیں پا سکتے۔ اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے بارے میں واضح حکم قرآن ہے، جیسے کہ مولانا صاحب نے بھی ایک آیت پڑھی، قرآن نے ہمیں واضح حکم دیا۔ مثلا قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے، نیکی کی طرف بلائے، معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے۔ اب یہ جو معروف کا حکم دینا ہے اور منکر سے روکنا ہے، اس فریضے کو تب ہی انجام دیا جا سکتا ہے جب انسان اس کے صحیح مفہوم کو درک کر سکے۔ جیسے آپ نے سوال بھی کیا، دیکھیں امر بالمعروف، معروف کہتے ہیں نیکی کو، معروف یعنی ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے مطابق ہے، جو اللہ کے فرامین کے مطابق ہے، جو دستورات الہی میں سے ہے۔ اور منکر یعنی برائی، منکر یعنی بدی، منکر یعنی شر۔
मुनकर हर वो चीज़ जिससे अल्लाह ताला ने हमें रोका है और जिससे अक्ल भी रोकती है। अगर इंसान इसके सही मफ़हूम को दर्क करे और इसे सही समझ सके, इसकी शराइत को सही समझ सके, तो उस वक्त ही वो दूसरों को नेकी का हुक्म दे सकता है और बुराई से दूसरों को रोक सकता है। इसकी जो अहमियत है, हम इस गुफ्तगू में उस पर बात करें, क्योंकि हम लोग तो इसकी अहमियत ही से वाकिफ़ नहीं हैं। दोनों उलमा इकराम ने अभी इसकी अहमियत बताई, ये ख़ुद क्या है, कैसे करना चाहिए, शराइत क्या हैं, उस पर इंशाअल्लाह प्रोग्राम में बात होगी। जनाब मौलाना सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब, जैसे अभी दोनों उलमा इकराम ने फरमाया, कुरानी आयात में, अहादीस में, मेरे सामने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की एक रिवायत है नहजुल बलागा में। आप फरमाते हैं कि अमर बिल मारूफ मखलूक के अमाल में अफजल तरीन अमल है। तो अफजल तरीन अमल इसको करार दिया गया, फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात तो यह है, जिस तरह हज़रत ने आय मुक़द्दसा की तिलावत की, जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। और इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर फरमाया फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यानी एक गिरोह होना चाहिए जो लोगों को खैर की तरफ बुलाए, नेकी का हुक्म दे, बुराई से रोके, और फिर फरमाया यही लोग हैं जो कामयाब लोग हैं। और दूसरी बात कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है मुस्लिम शरीफ में, हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं कि सरकार ने इरशाद फरमाया, मन दल्ला अला खैरिन फ़लहु मिस्लु अज्र फ़ाइलिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सरकार ने फरमाया कि जो कोई किसी को खैर की तरफ रहनुमाई करेगा तो उसके लिए अजर उतना ही होगा जितना वो खैर का अमल बजा लाने वाले के लिए होगा। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये जो अमर बिल मारूफ़ का काम है ये कितना आम है कि एक ये है कि बंदा ख़ुद चाहे वो शब बेदारी करे, तिलावत कलाम मजीद करे, नवाफिल अदा करे, तो वो कितना कर सकता है। ज़ाहिर एक शख्स इबादत बहुत भी करे तो एक हद तक कर सकता है, लेकिन जो अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का फ़रीज़ा सरंजाम देने वाले हैं, उनके लिए रब कायनात की तरफ से करम यह है कि एक शख्स है वो अगर किसी को दावत देता है तो उसकी दावत पर वो नमाज अदा करना शुरू कर देता है। अब नमाज वो नमाज ही पढ़ेगा लेकिन अजर इसको भी मिलेगा। और अगर कोई शख्स है जो किसी को सदक़ात व खैरात की तरफ मुतवज्जो करता है, कोई ज़कात नहीं दे रहा, तो किसी की तबलीग की वजह से वो ज़कात देने की तरफ माइल होता है, तो अब ज़कात वो देगा लेकिन अजर इसको भी मिलेगा। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि एक उस्ताद है और उसके सामने 100 तलबा बैठे हैं और उनको वो कहता है कि झूठ बोलना बुरी बात है, सच बोलो, और उनके कहने की बिना पे वो ये इस अखलाक से आरास्ता होते हैं, तो वो 100 मल्टीप्लाई बाई 100 जितने लोग सच बोलते जाएंगे सवाब उसे मिलता जाएगा। और दूसरा ये है कि वो अगर किसी को तबलीग करते हैं, वो किसी को सिखाते हैं, उनको देख के कोई मुतासर होता है, तो उसकी अजर में भी ये पहला शख्स, यानी ये मल्टीप्लाई होता है। और फिर वो जो एक हदीस पाक है ये भी मुस्लिम शरीफ में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो शख्स भी किसी को हिदायत की तरफ बुलाता है और वो शख्स तुम्हारी इस कोशिश की वजह से इस खैर के काम की तरफ आता है, तो वो शख्स जो अमल करेगा उसको जो अजर अता किया जाएगा उतना ही अजर ये इस शख्स को भी अता किया जाएगा जो दावत देने वाला है। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, इसी खूबसूरत गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मरहबा रमज़ान, मरहबा रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा। जी वेलकम बैक नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हम गुफ्तगू की जानिब भी बढ़ेंगे। जी जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब, अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर की कुछ शराइत भी हैं जो आपने किसी हद तक बयान की थी, यानी ऐसा नहीं है कि बग़ैर किसी शराइत के ये हुक्म है बहुत अहम, जो कहा गया कि अगर ये छोड़ देंगे तो नाअहल लोग मुसल्लत हो जाएंगे, मुआशरे की तंजीम बिगड़ जाएगी, दुआएं कबूल नहीं होंगी, मुआशरा गैर मुनज़्ज़म हो जाएगा, हक़
ختم ہوتا چلا جائے گا، نعوذ باللہ باطل بڑھتا چلا جائے گا، اتنا اہم ہے. لیکن بہرحال یعنی حکمت عملی اور حکمت کے تحت دیکھیے حضور نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام سے قبل ایک علاقے کو، آبادی کو اللہ پاک نے زمین سے اٹھا کر پھر زمین پہ پٹکنے کا حکم دیا، تباہ کرنے کا. ملائکہ عرض کرتے ہیں مالک اس میں ایک تیرا بندہ بڑا نیک بیٹھا ہوا ہے اور وہ مسلسل محو عبادت، دن بھر روزے میں اور رات بھر مصلی پہ. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ عذاب کا آغاز اس بندے سے کیا جائے. اب بظاہر اعمال کے اندر وہ اتنا صالح نیک کہ مصلی پہ اور روزے کی حالت میں، فرمایا اس سے فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، لیکن وجہ تو بتائی جائے. پروردگار عالم نے فرمایا میری مخلوق چوریاں کرتی رہی، وہ مصلی پہ پڑا رہا، وہ ڈاکے مارتی رہی، یہ مصلی، وہ بدکاریوں میں رہی، یہ مصلی پہ رہا، وہ ملاوٹوں میں کرتی رہی، ذخیرہ اندوزی کرتی رہی، یہ مصلی پہ رہا. مجھے ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے کہ مخلوق خدا بدکاریوں میں گرفتار رہے اور یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ کر فقط سجدے میں پڑا رہے. ایسی عبادت کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میری امت میں سے ایک شخص کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا مالک یہ شخص میرا پڑوسی بڑا نیک تھا، لیکن یہ خود نماز پڑھنے جاتا تھا، مجھے حکم نہیں دیتا، مجھے ساتھ نہیں لے کر جاتا تھا. صرف پڑوسی کو نیکی میں شریک نہ کرنے کے سبب پروردگار عالم اس شخص کو جو نیک ہوگا حکم دیا جائے گا کہ اس کی نیکیاں اس کے پڑوسی کو عطا کر دی جائیں، کیونکہ اس نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر پہ عمل نہیں کیا. ماشاءاللہ یعنی اتنا اہم یہ حکم ہے. اور واقعی جہاں پر معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ بڑے علماء صالحین لوگوں کو گائیڈ کرنا چھوڑ دیں، اچھے عمل کا برے اعمال سے روکنا چھوڑ دیں، تو وہاں پھر کیوس ہو جاتا ہے. اور پھر وہ یہی اسی کا ہم رونا روتے ہیں نا کہ وہ روایات ختم ہو رہی ہیں. تو ان روایات اور ویلیوز کے ختم ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کا یہ ایک بڑا حکم چھوڑ دیا. بالکل. اس کو کیسے ریوائیو کر سکتے ہیں، اس پر مزید بھی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ایک بریک کی جانب ناظرین ہمیں بڑھنا ہے. جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی تھی، جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی. رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر، رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر، جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی، جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی. یہ
سماوات تیری ذات کا صدقہ محتاج ہیں یہ ساری خدائیں تیرے در کی آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر. جزاک اللہ. جناب مولانا لیاقت علی اعوان صاحب، میرے سامنے ایک حدیث ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں ایگزیکٹ، کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ کر سکتا ہے جس میں 3 صفات پائی جاتی ہیں. پہلی، جس کا امر کر رہا ہے اس پر عمل کرتا ہو اور جس سے روک رہا ہے اسے خود نہ کرتا ہو. دوسری، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے میں عدل سے کام لیتا ہو، جس کام کا امر کر رہا ہو اس میں اور جس سے روک رہا ہو اس میں نرمی سے کام لے. یہ تیسری، یعنی پہلے تو خود عمل کرتا ہو اور خود روکے، دوسرا عدل سے کام لے، اور تیسرا نرمی سے کام لے. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث میں نے بیان کیا. جی دیکھیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام دینے کے لیے سب سے پہلا وظیفہ انسان کا یہ ہے کہ انسان خود معروف کو سمجھے، منکر کو سمجھے، یعنی اس کی شناخت رکھتا ہو. اور پھر دوسری چیز جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ خود عمل بھی کر رہا ہو، نیکی پر خود عمل کر رہا ہو، اور جب وہ عمل کر رہا ہوگا تو تب ہی دوسرے کو نیکی کی طرف حکم دے سکتا ہے. خود برائی سے روک رہا ہو، خود برائی سے دور ہو. جب خود برائی سے دور ہوگا تو تب ہی دوسرے کو بھی دور رکھنے کی کوشش کر دل سکتا سے ہے. جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. ورنہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو ایک مذاق لگے گا. انسان ایسی نیکی کی طرف حکم دے رہا ہے جس پر خود عمل نہیں کرتا، ایسی برائی کو دوسرے کو رکنے کا کہہ رہا ہے جس سے خود رکتا نہیں. اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہلا بھی نہیں سکتا. آپ اس کو نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ وہ معروف کو معروف سمجھ ہی نہیں رہا، وہ منکر کو منکر سمجھ ہی نہیں رہا. اسی وجہ سے معصومین علیہم السلام، مثلا امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم، کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤ زبان کے بغیر، یعنی اپنے عمل سے لوگوں کو بلاؤ. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ علماء کو دیکھتے ہیں، صلحاء کو دیکھتے ہیں، اولیاء کو دیکھتے ہیں، دیکھ کر ہی نیکی کی طرف جو ہے وہ آپ کی رغبت بڑھ جاتی ہے، آپ نیکی کی طرف آ جاتے ہیں. یعنی ان کی جو زندگی ہے، ان کی جو عملی زندگی ہے، اس عملی زندگی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ نیکی کی طرف جو ہے وہ رغبت پیدا کر لیتے ہیں. جناب مولانا سید شبیر حسین شاہ صاحب، ہم نے عام طور پر بھی دیکھا ہے، ظاہر ہے اسلام دین فطرت ہے اور وہ جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ انسان کی فطرت کے قریب ہوتی ہے، کہ جن سوسائٹیز پہ لوگ خود ویلیوز پہ عمل کرتے ہوں، جن سوسائٹیز میں سچ بولتے ہوں، ناپ تول صحیح کرتے ہوں، جھوٹ نہ بولتے ہوں، امانت کا خیال رکھتے ہوں، لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آتے ہوں، تو وہاں پر بھی اجتماعی یا انفرادی طور پر جو معروف کی طرف جب دھیان دلایا جاتا ہے تو زیادہ اچھے طریقے سے، زیادہ ایفیکٹو طریقے سے لوگ دیتے ہیں دھیان. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح آپ نے بھی ایک حدیث پاک بیان فرمائی، تو اسلام بھی تعلیم یہی دیتا ہے کہ جب آپ نے امر بالمعروف کا فریضہ سر انجام دینا ہے تو سوال یہ ہے کہ آپ نے شروع کہاں سے کرنا ہے. صحیح.
آپ نے اگر اصلاح کرنی ہے، خیر کی طرف بلانا ہے، تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کا محاسبہ کریں بالکل کہ جس چیز کا آپ دوسروں کو امر کر رہے ہیں وہ خیر آپ کی اپنی ذات میں موجود ہے یا نہیں. بالکل. پھر آپ دیکھیں کہ جس برائی سے آپ دوسرے کو روک رہے ہیں کہیں آپ خود تو اس برائی میں مبتلا نہیں ہیں. سب سے پہلے آپ اپنی اصلاح کریں. اور پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے، تو سب سے پہلے انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے گھر کو دیکھے، اپنے بچوں کو دیکھے، اپنے آل و عیال کو دیکھے، ان کی اصلاح کوشش کرے. اور پھر اس کے بعد وہ اپنے محلے کو دیکھے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھے، اپنے پڑوسیوں کو دیکھے، اپنے دوست احباب کو دیکھے. اگر کوئی شخص اس طرح کرے گا کہ وہ خود تو چلے عمل کرتا ہے لیکن اس کے گھر میں برائی اسی طرح ہے اور وہ گھر پہ توجہ نہیں دیتا اور ایک تیسرے محلے میں جا کے لوگوں سے کہتا ہے کہ تم اس برائی میں مبتلا ہو، اس کو چھوڑ دو اور اس خیر کے کام کی طرف آ جاؤ، تو اس کی وہ تاثیر نہیں ہوتی. اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ ہم اکثر اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اصلاح ہوتی ہے اس میں تقریر کا، گفتگو کا بہت زیادہ دخل ہوتا ہے. صحیح. عام طور پہ یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ عمل معروف کی بات کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ نکالا جاتا ہے کہ بندہ گفتگو کرے، خطاب کرے، واعظ کرے، اور یہ ایک طریقہ ہے. حالانکہ یہ غلط فہمی ہے. اس کا سب سے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے ایک عملی نمونہ پیش کریں، اپنا اخلاق لوگوں کے سامنے رکھیں، اپنا کردار اس کو بہتر کریں. جو شخص بھی آپ کے قریب آئے گا وہ خود بخود بدلتا جائے گا. میں صرف ایک بات اختصار سے کروں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام بھی یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں. شاہ صاحب قطع کلام کے لیے معذرت، ابھی ہمیں اپنے ناظرین کو بتانا ہے کہ اسلام آباد اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. دوسرے علاقوں میں رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، خطا سے توبہ بخشش کا مہینہ. مرحبا رمضان، مرحبا رمضان ہے اللہ سے قربت کا. مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں افطار کے خوشگوار وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور عابد صاحب ہم گفتگو کی جانب جی جی، اور ابھی ہم وقفے کے دوران بھی جو گفتگو کر رہے تھے اور الحمدللہ علماء کرام بیٹھے ہوتے ہیں اور افطار بھی جاری ہوتا ہے اور ہم ہدایت بھی حاصل کرتے رہتے ہیں. تو ابھی ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ عالم اسلام کا جو عظیم واقعہ، سانحہ، عظیم، لازوال، بے مثال قربانی، اور وہ قربانی کے جس کی پریڈکشن خود رسول پاک نے کی اور آپ نے سارا واقعہ بیان کیا. اگر اس کو دیکھا جائے تو جب قبلہ مولانا حیدر علوی صاحب، امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے نکلتے ہوئے اپنا ہدف واضح کیا. اتنا بڑا واقعہ ہونے جا رہا ہے، اتنی بڑی قربانی ہونے جا رہی ہے کہ جو خداوند قدوس نے مؤخر رکھی تھی آخر وقت پر، کہ جس پر انبیاء کو فخر ہے، جس پر فخر انبیاء کو فخر ہے. تو اس کا مقصد بھی امام حسین علیہ السلام نے یہی بتایا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں. تو وہ تو جو کربلا، مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ میں 4 ماہ کا قیام، پھر وہاں سے کربلا، اس میں تو جو واقعات پیش آئے اور جو بے مثال کردار امام حسین علیہ السلام نے پیش کیا، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تو ایک بہت پریکٹیکل اگزامپل واقعہ کربلا کی صورت میں موجود ہے. دیکھیے، اسلامی جہاد کا مقصد بھی گردنیں کاٹنا نہیں ہے، آبادیاں تباہ کرنا نہیں ہے، فصلیں تباہ کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی عبادت گاہوں کو تباہ و برباد کرنا ہے، بلکہ اس کا مقصد بھی اسلام حیات بخش مذہب ہے. یہ زندگی بانٹنے آیا تھا. حضور نبی کریم صاحب الاولاق کے پاس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں شکایت پہنچی کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کا سر کاٹ دیا ہے کہ جس نے اس لمحے کلمہ پڑھ لیا جب ان کا سر کٹنے لگا تھا. جب حضور کے سامنے تشریف لاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، تو آقا شدید ناراض تھے. چاروں طرف سے وہ آتے ہیں، حضور چاروں طرف سے چہرہ پھیر لیتے ہیں. وہ سمجھ جاتے ہیں کہ حضور نبی کریم صاحب الاولاق اس وقت شدید جلال میں. عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے دل سے نہیں پڑھا تھا، خوف سے پڑھا تھا. حضور نے فرمایا کیا تم نے دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ اس نے خوف سے؟ تو نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر کھا کر بھی، گالیاں سہ کر بھی، ہر طرح کا ظلم برداشت کر کے بھی بد دعا نہیں دی، بلکہ پھر بھی یہ کہا اگر آج یہ نہیں جانتے تو ان کی آئندہ آنے والی نسلیں. اب چونکہ پیغمبرانہ تربیت کا عروج تھا مولا حسن مجتبیٰ اور مولا حسین پاک کی ذات میں،
تو شہادت سری ہو یا شہادت جہری ہو، سر کٹایا بھی ہے تو اسلام کے فروغ کے لیے. حقا کہ بنائے لا الہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. وہ جو دین کو پناہ دی وہ اسی طرح اپنے کردار کے ذریعے. کہا جاتا ہے کہ مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ اور مکہ المکرمہ سے لے کر کربلا تک مسلسل جو خطبات مولا حسین دے رہے تھے، ان خطبات کے اندر بھی مولا حسین نے اللہ کی توحید، اپنے نانا کی رسالت اور اپنی ولایت کو بار بار امامت کا بیان کیا، اور پھر اسلام کی بنیادی تعلیمات سے بھی انہیں آگاہ. جہاں اپنے فضائل بیان کرتے وہیں اسلام کی تبلیغ بھی ساتھ ساتھ جاری ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ میرے نکلنے کا مقصد، چونکہ خطوط آئے ہوئے تھے اور آخری خطوط میں تو یہاں تک تھا کہ اگر آپ نہ آئے تو آپ کے نانا کی بارگاہ میں بروز قیامت ہم شکایت کریں گے کہ ہم نے تو اپنی رہنمائی اور ہدایت کے لیے بلایا. اور مولا حسین بھی جانتے تھے کہ منصب امامت حقیقت میں منصب ہدایت اور منصب تبلیغ اور رشد و ہدایت ہے. اس لیے مولا حسین نے بھی انتخاب کیا کہ مجھے اس راستے اور راہ عظیمت پہ چلنا ہوگا تاکہ صبح قیامت تک امت مسلمہ کو یہ پتہ چل جائے کہ حالت امن میں اگر دشمن کا خطرہ ہو تو امام زین العابدین کعبے کی غلاف سے چمٹ کر مناجات میں تبلیغ کر رہے ہیں، اور مولا حسین تلواروں کے سائے میں اسلام کی تبلیغ فرما رہے ہیں. جناب مولانا لیاقت علی اعوان صاحب، یہی سوال اس صورت میں آپ سے کہ امام حسین علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں، لیکن وہ جو منازل آئیں پھر مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کربلا تک، جگہ جگہ امر بالمعروف کیسے کرنا ہے وہ خطبات میں آپ نے واضح کیا، اپنے عمل سے واضح کیا، آخر وقت تک آپ واضح کرتے چلے گئے. حتیٰ کہ جب حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، حضرت علی اصغر شہید ہو گئے، حضرت عباس کے بازو کٹ گئے، اس وقت بھی آپ نے خطبہ دیا اور یہاں تک کہا، یہ تاریخ پہ صفحات میں یہ خطبات موجود ہیں کہ اگر اب بھی تم حق کی بات کو سن لو تو میں تمہیں اکبر کے، اصغر کے، عباس کے سب کے خون معاف کر دوں گا اور تمہیں بچا لوں گا، تمہیں جنت مل جائے گی، تمہیں صحیح اسلام مل جائے گا. تو وہ ایک ہمارے عملی صورت موجود ہے ہمارے پاس. جی دیکھیے، یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف اور صفات میں سے ایک صفت ہے. یہ روایت میں آیا، یہ امیر المومنین کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں کہ ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر خلقان من خلق اللہ، کہ اللہ کے اخلاق اور خلق اور صفات میں سے ایک صفت یہی امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر. یعنی اللہ معروف کرنے کو کہتا ہے. معروف آپ دیکھتے ہیں قرآن کریم میں آیات کو دیکھیں تو وہاں کیا ہے؟ وہاں یہی ہے کہ نیکی کا حکم دیا گیا ہے اور برائی سے روکا گیا ہے. کون ہے نیکی کا حکم دینے والا؟ کون ہے برائی سے روکنے والا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے بعد دیکھیں انبیاء کرام آئے، انبیاء کا ہدف بھی یہی تھا، لوگوں کو امر بالمعروف کرتے اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے. یہی تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جس پر آج آپ بحث کر رہے ہیں. جتنے بھی انبیاء آئے سب کا یہی وظیفہ تھا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ انبیاء کے بعد ائمہ ہدیٰ علیہم السلام نے بھی یہی وظیفہ انجام دیا. جیسے آپ نے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، تو کیا وجہ ہے کہ زیارات میں ہم کہتے ہیں السلام علی وارث آدم صفوۃ اللہ، ہمارا سلام ہو اس امام حسین علیہ السلام پر جو حضرت آدم صفوۃ اللہ کے وارث ہیں. السلام علی وارث نوح النبی اللہ، السلام علی وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علی وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علی وارث. سارے انبیاء کی وراثت امام حسین علیہ السلام کو کیوں حاصل ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہی ہدف انبیاء، وہی مقصد انبیاء جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا، اس کو امام حسین علیہ السلام نے ایسے انجام دیا کہ قیامت تک تاریخ اسے یاد رکھے گی. اور امام علیہ السلام نے اپنے خطبات میں واضح ارشاد فرمایا. ایک انہوں نے جو وصیت کی اپنے بھائی کو، اس وصیت میں فرماتے ہیں کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، کہ میں جو نکلا ہوں، میں نے جو قیام کیا ہے، نہ میں نے یہ قیام کیا ہے کسی پر ظلم کرنے کے لیے، نہ کوئی فساد بپا کرنے کے لیے کیا ہے، بلکہ
उरीदु अन आमुर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि अम्र बिल मारूफ करूँ और नहीं अनिल मुनकर करूँ। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ज़बान से भी अम्र बिल मारूफ किया और अपनी अमली ज़िंदगी में देखा कि अपने जिहाद के ज़रिए से भी अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर किया। जैसे आपने फरमाया, देखें आखिरी लम्हे में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खुतबात देखें, रोज़े आशूर को आखिर में भी कहा मैं ये सब खून माफ़ कर दूंगा। फरमाते इन्नी उहिब्बु सलात, मुझे नमाज से इश्क है, ये अम्र बिल मारूफ। अगर साहब वक्फे पे जाने, वक्फे से कब छोटी सी बात जनाब मौलाना सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब से पूछना चाहेंगे। अभी मैंने एक हदीस भी पढ़ी थी जिसमें जो 3 सिफ़ात बयान की गई अमर बिल मारूफ करने वाले की, उसमें कहा कि नर्म रूई इख्तियार करे। और फिर इमाम हुसैन की जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि कहीं पर एक कलिमा भी आपका पूरे वाक़े करबला में मदीना से लेकर और 10 मुहर्रम तक सख्त नहीं निकला, कोई सख्त जुमला या किसी काम में किसी इक़दाम में आपने पहल की हो, उधर से जब कोई ज़्यादती हुई है तो उसका जवाब वो भी मज़लूमियत की सूरत में सामने आया। तो ये नरम रवि, नरम रूई, नरम गोई और अमल को इस तरह से करना कि देखने वाला ख़ुद ब खुद इस्लाह पाए। जी हज़रत, हम जब देखते हैं अपनी इस्लामी तारीख़ को और बिलख़ुसूस जब हम उन लोगों की तरफ देखते हैं जिन्होंने इस्लाह का काम किया है, वाज़ की है, नसीहत की है, रुश्द व हिदायत के लिए खिदमात सर अंजाम दी हैं, तो 2 तरह के लोग नज़र आते हैं। एक वो हैं जिनका ताल्लुक़ किताबों से ज़्यादा रहा जी और वो गुफ्तगू करते, खिताब करते, तदरीस करते, और दूसरे हमें सूफिया नज़र आते हैं। जी बेशक। और हम ये देखते हैं कि जो असरात ज़्यादा मुआशरे पर मुरतब हुए हैं वो सूफिया की तबलीग के ज़्यादा हुए हैं, अहले इरफान, अहले राह सैर व सलूक के हुए। और हमें फ़र्क जो नज़र आता है उनके तरीक़े में, वो जो सूफिया को इम्तियाज़ देता है वो ये है कि उन्हें यहाँ नरमी पाई जाती है, मोहब्बत पाई जाती है। कोई शक वो किसी गुनाहगार से नफ़रत नहीं करते बल्कि उसके गुनाह से नफ़रत करते हैं। जिस तरह में एक मिसाल मिलती है हज़ूर के सहाबा में से हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक अज़ीमुल मर्तबत सहाबी हैं। आप शाम तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पे आपने देखा कि एक जगह पे एक लोगों का जुम था और वो किसी शख्स को बुरा भला कह रहे थे, ज़दोकोब कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा लोगों से कि क्या माया पेश आया, तो लोगों ने कहा कि इस शख्स ने एक बड़ा गुनाह कर लिया है तो इसलिए इसको मार रहे हैं, इससे ज़दोकोब कर रहे हैं। तो आपने लोगों से पूछा बताओ कोई शख्स कुएं में गिर जाए तो क्या करोगे? तो लोगों ने कहा उसे वहाँ से निकालेंगे। तो आपने फरमाया कि इससे भी इस गुनाह से बचाना चाहिए। तो लोगों ने आपसे कहा कि क्या आप इससे नफ़रत नहीं करते? आपने फरमाया नहीं, ये हमारा भाई है और इससे गुनाह हो गया है, जब ये गुनाह को छोड़ देगा तो ये फिर हमारा भाई। वाह वाह, गुनाह से ना। नाज़रीन ब्रेक की जाने बड़े, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कुरान के उतरने का महीना, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान है रहमान की रहमत का महीना, रमज़ान है कुरान। जी वेलकम बैक नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। और ये हमारा आज का लास्ट सेशन होगा जी। बस हम इसमें तो मैसेज ही ले सकेंगे क्योंकि हमारे पास 2 से 3 मिनट हैं पार्टिसिपेंट्स के लिए आज के प्रोग्राम का, जो इसके बारे में रिवायात में ये है कि ये इस्लामी अहकामात में सबसे अहम हुक्म है, सबसे। बल्कि मुझे हज़रत अली की एक रिवायत याद आ रही है, वो कहते हैं कि ये इतना अहम है कि बाकी अहकाम जो है वो अगर एक रेत के या दरिया के ज़र्रे के बराबर हैं तो ये दरिया की मानिंद है। ये मिसाल दी है हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के मुतालिक कि ये दरिया है और बाकी अहकाम ज़र्रे हैं। देखिए, इस्लाम दीन दावत है, बैनुल मसालिक बात हो रही हो या बैनुल मज़ाहिब, हमें अमन, सलामती और भाईचारे से बात करनी चाहिए। चाहे आप मिंबर पे तकरीर कर रहे हैं, चैनल पे बैठे हैं या सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, आपके मुंह से लबो लहजे और अल्फाज से आग नहीं बरसनी चाहिए। जो अहबाब नफ़रत के ज़रिए दीन की तबलीग करना चाहते हैं, ना ये सुन्नत खुदा है, ना सुन्नत रसूल है, ना सुन्नत अहले बैत है, ना सुन्नत औलिया है। मुसले का किरदार, हाँ, मुसले के अंदर जितनी नरमी होगी
اس کی گفتگو اور تبلیغ اتنی زیادہ بہتر ہو. جتنا اختصار جناب حیدر علوی صاحب نے کیا، آپ سے بھی چاہوں گا کیونکہ وقت ہمارے پاس اب 1 منٹ ہے. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دوسرے کی آزادیاں سلب کرتا ہے اور دوسری کی زندگی میں دخالت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. نبی مکرم اسلام نے ایک مثال سے سمجھایا کہ آپ لوگ ایک کشتی پر سفر کر رہے ہیں تو ایک بندہ اپنی سیٹ پر بیٹھا ہے اور وہاں سے وہ سوراخ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کشتی جہاں وہ بیٹھا ہے وہاں سوراخ کرنا صرف اس کو نقصان نہیں دیتا بلکہ کشتی پر جتنے بھی لوگ سوار ہوتے ہیں سارے ڈوب جائیں گے. یہی مثال ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام نہ دینے کی اور برائی کی، چونکہ معاشرے میں اگر برائی انجام پا رہی ہوگی اور اس سے نہیں روکا جائے گا تو وہ ایک شخص کا نقصان نہیں ہے بلکہ پورے معاشرے کا نقصان. بہت ہی خوبصورت مثال حدیث سے دی جناب مولانا سید شبیر حسین شاہ صاحب. اس عنوان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ رب العزت نے اس امت کے خیر امت ہونے کا تذکرہ کیا، کنتم خیر امت، تو ساتھ فرمایا اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا تاکہ تم امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو. تو جو اسباب ہیں اس امت کے خیر امت کے ہونے کے، ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اس امت کا یہ فریضہ ہے اور اس امت کی یہ صفت ہے. واہ واہ سبحان اللہ. بہت شکر گزار ہیں اپنے تمام علماء کرام کے. آج کا پیغام یہی ہے سب علماء کرام کی جانب سے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کہ جس معاشرے سے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا مٹ جائے وہاں پھر قدریں اور ویلیوز ختم ہو جاتی ہیں، وہاں پہ معاشرے میں بے سکونی ہوتی ہے. قدریں ختم ہونے کے بعد جو لائف کا ایک نارمل سٹائل ہے اور سفر ہے وہ پھر اس طرح سے نہیں رہتا. خدا ہمیں نیک عمل کی دعوت دینے کی اور برائی سے نفرت کرنے کی اور روکنے کی بذریعہ اخلاق، اپنے کردار سے، نرم روی سے، اخلاق سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی دعا کے ساتھ آج کی اس نشست کا اختتام کرنا چاہیں گے. اپنے تمام مہمانوں کا ایک مرتبہ پھر سے شکریہ ادا کریں گے اور جاتے جاتے سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب سے گزارش کہ وہ اختتامی کلام پیش کریں. احترام یا زہرا ہے انبیاء میں ازل سے لکھ دیا خالق نے دست قدرت سے ازل سے لکھ دیا خالق نے دست قدرت سے جبین وقت پہ تیرا دوام یا زہرا جبین وقت پہ ہر ایک سانس سے آتی تھی مصطفیٰ کی مہک تیری حیات پہ لاکھوں سلام یا زہرا تیری حیات پہ لاکھوں سلام